हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड तरतीब पेशकश डॉक्टर फौजिया शफीक। हेल्थ गाइड के साथ फौजिया शफीक और हमारे आज के प्रोग्राम ऑपरेटर अहमद अलमादी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? और उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। रमज़ान मुबारक जैसे कि आहिस्ता आहिस्ता अपना सफ़र तय करते हुए जा रहा है और हम जैसे कि इस मेहमान के इंतज़ार में थे, तो ये मेहमान आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। तो समय आप अपना ख्याल भी रख रहे होंगे और जैसे कि जिस हम क्राइसिस से गुजर रहे हैं, इंशाल्लाह इसको भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ओवरकम करने की कोशिश में। उससे सबसे अहम बात वैक्सीनेशन है और वैक्सीनेशन जो है वो आप रजिस्टर जो है वो ज़रूर करवाइए। जो वैक्सीनेशन करवा चुके हैं वो तो बहुत अच्छी बात है और जल्द से जल्द जैसे ही आपको मौका मिले ज़रूर करवाइए। और अब तो 35 इयर्स एज लिमिट है और आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। वैक्सीनेशन तो आप हर एज में जैसे जैसे आपकी टर्न आएगी आप करवाएंगे, मगर रजिस्ट्रेशन आप करवाइए covid19.moph.gov.qa पर। और इसी तरह एक और इन्फॉर्मेशन आपको देती चलूं कि आज यानी कि 21 अप्रैल 2021 इसमें जो QNCC में जहां के PHCC कोविड वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो है, तो उसके जो टाइमिंग्स हैं वो आज से सुबह 8 बजे से 2 शिफ्ट्स में वो काम कर रहे हैं। वहाँ पे वैक्सीनेशन हो रही है। फर्स्ट शिफ्ट जो है वो 8 बजे से सुबह 8 बजे से 8 AM to 3 PM है और सेकंड शिफ्ट जो है वो 7 PM to 1 AM तक होगी और पूरे 7 दिन हफ्ते में 7 दिन काम वहाँ हो रहा है और आप वहाँ वैक्सीनेशन करवा सकेंगे। जैसे कि हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं, तो आज हम एक ऐसा टॉपिक अपनाने जा रहे हैं। पहले भी अपनाया मगर आज जैसे रमज़ान मुबारक के हवाले से कि हार्ट डिजीज़ के बारे में डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई सवाल पूछना हो ब्लड प्रेशर के बारे में, कोई भी आप सवाल पूछना चाहें तो आप हमारे साथ आ सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स हमारे 44874299 और 44131280। व्हाट्सएप पर हमें ज्वाइन कीजिए 66622107 पर। तो लिसनर्स हमारे साथ हैं कार्डियोलॉजिस्ट शाहिद इमरान, डॉक्टर शाहिद इमरान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आप कि जैसे मुझे मालूम है कि बहुत बिजी आपका स्केड्यूल होता है, उसमें से हमें टाइम देते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और डॉक्टर साहब जैसे मैंने कहा आज की हम बात करेंगे कि हार्ट डिजीज़ के बारे में और रमज़ान मुबारक के स्पेशली हवाले से। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आपके पास जैसे पेशेंट्स भी आते हैं तो किस तरह से आप हमें बताएंगे? सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको रमज़ान मुबारक, खैर मुबारक सारे लिसनर्स की तरफ से। जी जी। इसमें तो कोई शक नहीं कि जब रमज़ान आता है और हम लोग रोज़ा रखते हैं मुसलमान जी, तो जो फास्टिंग है, रोज़ा है सुबह से लेकर शाम तक, इसके जिस्म पे मुख्तलिफ असरात आते हैं जी। और जिस्म के जितने यानी सिस्टम है, दिल है, गुर्दे, फेफड़े और जिस्म के जो भी आज़ा हैं उन पे सब पे फास्टिंग के असरात आते हैं जी। तो बिल्कुल ऐसे ही इसके असरात जिस्म पे ख़ास तौर पे दिल और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, इन चीज़ों पे भी इसके असरात ज़ाहिर होते हैं। लेकिन देखने में आया है कि जो नॉर्मल लोग हैं और जिनकी सेहत नॉर्मल है, या अगर उनको कोई दिल का मसला है भी और वो स्टेबल हैं, तो देखने में आया कि रोज़ा रखने से उनके जिस्म पे कोई ऐसे खतरनाक असरात मुरतब नहीं होते जी ठीक। और जाहिर है जो पेशेंट अनस्टेबल हैं, जिनको के दिल की जो शरियान है, आर्टरीज हैं, उनमें कोई ब्लॉकेड है या जिनके दिल के पट्टे कमज़ोर हैं, जिनको हम हार्ट फेलियर के पेशेंट बोलते हैं जी, उनको डेफिनेटली चंद एहतियात करनी पड़ती हैं जी। और इन्हीं लोगों में कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि जिनको हम उनकी बीमारी की नौयत की वजह से रोज़ा रखने से मना कर देते हैं। तो इंशाल्लाह जैसे आप प्रोग्राम आगे चलेगा तो हम इनको वो पेशेंट को भी डिस्कस करेंगे कि जिनको के रोज़े की ममानत होती है। लेकिन ज़्यादातर लोग जिनको के नॉर्मल लोग और जिनको के दिल का मसला है लेकिन वो कंट्रोल्ड है जी जी, और बहुत एडवांस स्टेज में नहीं है, वो बड़ी सहूलत के साथ आराम से रोज़ा मुकम्मल कर सकते हैं जी। जाहिर है इसमें जो कि अद्वियात हैं दिल की,
جی وہ آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر ادویات ایسی ہیں جو دن میں ایک بار لینی پڑتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو کہ 2 بار لینی پڑتی ہیں جی، اور ایسی ادویات بھی ہیں جو دن میں 3 بار لینی پڑتی ہیں. انشاءاللہ جیسے پروگرام چلے گا تو ہم ڈسکس کریں گے کہ روزے کے حساب سے ان کو وہ ادویات کیسے چینج کرنی. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، پہلا ہی سوال جیسے ہمارے لسنر ہیں ہمارے ساتھ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ دل کی بیماری کا علاج ہے، Is it possible؟ جی بالکل، یہ کسی حد تک کی بات ٹھیک ہے. جیسے کہ میں نے بتایا شروع میں کہ فاسٹنگ سے کافی جسم پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں جی، اور دیکھنے میں آیا کہ ان میں سے اکثر جو اثرات ہیں وہ پازیٹیو ہیں. ظاہر ہے اس پروگرام میں ہم سارے اثرات کا جائزہ نہیں لے سکتے، اور اس پہ ریسرچ ہو چکی ہے، اسٹڈیز نے یہ ثابت کیا ہے کہ روزہ رکھنے کے ظاہر ہے روزے کا مقصد تو آپ کو پتا ہے اسلامی لحاظ سے تقویٰ کا حصول ہے، لیکن ظاہر اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہے، اور ایک ہی اس کا فائدہ نہیں، بے انتہا فوائد ہیں اس کے. تو روحانی طور پہ تو تقویٰ ہے، لیکن جسمانی طور پہ بھی ان کے فوائد ہیں. جیسے روزہ رکھنے سے جیسے جو برا کولیسٹرول ہوتا ہے باڈی میں وہ کم ہوتا ہے اور اچھا کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے، یہ دیکھنے میں آیا. اسی طرح ایسے لوگ جن کو کہ دل کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو شوگر کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. جی بالکل، جن کو عام شوگر ہوتی ہے وہ شوگر اچھی کنٹرول ہو جاتی ہے. اسی طرح دل کے مسئلے کے لیے جو رسک فیکٹرز ہوتے ہیں جیسے بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے اور اوبیسٹی ہے یعنی موٹاپا ہے، ان سب پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. دیکھنے میں یہ آیا کہ بلڈ پریشر پہ بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جن کا کہ بلڈ پریشر بارڈر لائن ہو یا رمضان کے علاوہ ان کا بلڈ پریشر کنٹرول ہونا مشکل ہو رہا ہو، تو دیکھنے میں آیا کہ بعض کا رمضان میں ان کا جو بلڈ پریشر وہ کنٹرول ہو جاتا ہے. اچھا جی، اسی طرح رمضان میں اور بھی بڑے اثرات ہیں. دل کی جو رفتار ہے، جیسے آپ نے جی وہ ضرور پوچھیں گے، بلڈ پریشر کی جیسے آپ نے بات کی کہ اس میں بھی کچھ کنٹرول ہوتا ہے، تو اس میں کیا کوئی اسپیسیفک کیا فیکٹرز ہوں گے؟ تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے. ظاہر ہے دیکھیں یہ جتنی بھی اس پہ ریسرچ ہے زیادہ تر آبزرویشنل ریسرچ ہے. ٹھیک ہے، یعنی اب اس میں یعنی یہ کہیں کہ ایکسپیریمنٹل اسٹڈیز کم ہیں اور وہ اسٹڈیز جن میں آبزرو کیا گیا ہے وہ زیادہ ہیں. تو اس میں سب سے پہلے جیسے ویٹ ریڈکشن ہے، زیادہ تر لوگوں کا وزن رمضان میں کم ہوتا ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ رمضان کے بعد جب 2-3 ہفتے گزرتے ہیں تو وہ بیس لائن پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو ویٹ ریڈکشن سے ان کو فائدہ ہوتا ہے وہ بلڈ پریشر کی کمی کا باعث بنتا ہے. اسی طرح خوراک میں جو چینج آتی ہے اس سے بلڈ پریشر میں چینج آتی ہے. اسی طرح رمضان میں کچھ ہارمونز ایسے ریلیز ہوتے ہیں فاسٹنگ کے دوران جو کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. تو یہ چند یعنی چیزیں ایسی ہیں جو کہ بظاہر جو لگتا ہے کہ یہ یعنی میکانزم ہو سکتا ہے اس کا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں. ظاہر ہے اس کے روحانی اثرات ہوں گے. اسٹریس لیول کم ہونے سے آدمی جو ہے رمضان میں آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر میں مسلمان ممالک میں خاص طور پہ اور ایون نان مسلم ممالک میں بھی جو مسلمان روزہ دار ہوتے ہیں ان کے ٹائمنگز میں فرق پڑتا ہے. ورکنگ آورز کم ہو جاتے ہیں اس سے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں مل کے دل اور بلڈ پریشر کے جو ہے لو ہونے میں یا اس کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. لیکن جیسے کہ میں نے بتایا جتنی بھی زیادہ تر اسٹڈیز ہیں یہ آبزرویشنل اسٹڈیز ہیں. ٹھیک ہے، اور کوئی ایکسپیریمنٹل اسٹڈیز نہیں ہے جس میں کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ ایگزیکٹ میکینزم ہے جس سے بلڈ پریشر کم ہوتا ہے. لیکن بائی اینڈ لارج وزن کم ہونے سے، نمکیات کم ہونے سے، آرام زیادہ ہونے سے، ورکنگ آور کم ہونے سے، پھر اسٹریس لیول کم ہونے سے، ہارمون میں کچھ چینجز آنے سے، ساری چیزیں مل کے بلڈ پریشر کے کنٹرول ہونے میں. آج کل ویسے بھی جیسے آپ نے کہا کہ زیادہ تر اگر شوگر لیول زیادہ ہے یعنی ڈائبیٹک ہیں تو ہارٹ بھی پیشنٹ موسٹلی وہ ایسے ہوتے ہیں، تو اس میں آج کل جیسے کہ ویسے ہی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا جو بہت زیادہ ہے، تو جب ہمارے رمضان مبارک میں جس طرح سے تو وہ تو افیکٹ جو ہے وہ اور زیادہ ان کا ہو جاتا ہے. جی ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے جیسے ہمیں کچھ وہ لیولز جو ہیں وہ بتا رہے تھے آپ کے کس طرح سے. یعنی ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ باڈی پہ جو اس کے رمضان میں اثرات ہیں اور خاص طور پہ جو دل ہے اس سے ریلیٹڈ ہیں. آپ کو پتا ہے کہ دل کی بیماری کرنے کے لیے جو رسک فیکٹرز ہوتے ہیں جیسے اسموکنگ ہے اور موٹاپا اور شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول ہے اور سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، یہ سارے مل کے دل کا جو مرض ہے اس کا انسیڈنس یا اس کا اضافے کا باعث بنتے ہیں. ٹھیک ہے. رمضان میں دیکھا گیا ہے کہ ان سب چیزوں میں فرق پڑتا ہے اور یہ اچھی یعنی ان میں پازیٹیو چینجز آتی ہیں جو الٹیمیٹلی دل کے پیشنٹس میں فائدہ مند ہیں.
اسی طرح یہ رمضان میں یہ دیکھنے میں آیا، رمضان میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ باڈی ایک سٹریس میں ہوتی ہے جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ مختلف ملکوں میں اس کا جو دورانیہ ہے وہ مختلف ہے جی. اور دیکھنے میں یہ آیا کہ روزہ رکھنے سے کوئی ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھتے نہیں ہیں جی. بالکل، اس پہ اسٹڈیز بھی ہو چکی ہیں، قطر میں بھی اسٹڈیز ہو چکی ہیں. ہمارے بڑے یہاں پہ نامی گرامی ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر جاسم سویدی، ان کی بڑی اسٹڈیز ہیں رمضان پہ مڈل ایسٹ میں. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ ہارٹ اٹیک کا جو چانس ہے رمضان میں اور بغیر رمضان کے جو مہینوں میں ہے وہ ایک جیسا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے سٹریس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک زیادہ ہو جائے، نہیں. دیکھنے میں یہ آیا کہ رمضان اور غیر رمضان میں ایک جیسا ہارٹ اٹیک کا چانس ہے. اسی طرح ایسے لوگ جن کو کہ ہارٹ فیلر ہوتا ہے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ جب افطار کا ٹائم آتا ہے تو اس ٹائم لوگ ایک دم سے پانی کا استعمال زیادہ کر دیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے مشروبات میں نمک وغیرہ زیادہ ہو. عام حالات میں اگر ہارٹ فیلر کا پیشنٹ پانی زیادہ پیے تو عام طور پہ اس میں سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے. دیکھنے میں آیا کہ رمضان کے مہینوں میں ہارٹ فیلر کا جو چانس ہوتا ہے وہ اتنا ہی رہتا ہے جتنا کہ غیر رمضان میں رہتا ہے. ظاہر ہے اس میں سے ہم نے وہ مریض نکال دیتے ہیں جن کو کہ ایڈوانس ڈیزیز. ٹھیک ہے. اسی طرح بلڈ پریشر کی جو ایمرجنسیز ہوتی ہیں جن میں بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جاتا ہے اور جس دماغ پہ، دل پہ یا پھیپھڑوں میں پانی بھر آتا ہے، کس کی جس کو ہم بولتے ہیں کہ ہائپر ٹینشن کی ایمرجنسیز ہو جاتی ہیں، ان کا چانسز بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ رمضان کے مہینوں میں علاوہ جو مہینے ہیں ان میں ہوتا ہے. تو کیا وہ روزہ رکھتے ہیں، مطلب روزہ رکھتے ہوئے بھی ان کا اتنا ہی چانس تو یہ نہیں ہے کہ زیادہ ہو جائے؟ جی، اس میں ظاہر ہے، یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان کو اپنی ادویات کے بارے میں تھوڑا یعنی چینجز لانی پڑتی ہیں. ان کو چند ایسی پریکاشن ہیں جو لینی پڑتی ہیں. تو اگر وہ پریکاشن لیں تو ان میں اور رمضان کے مہینے میں اور بغیر رمضان کے جتنے مہینے ان میں وہ اس کا یعنی ہونے کا چانس اتنا ہی رہتا ہے، جس کو انسیڈنس بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے جیسے ہم ڈسکس کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ بھی ادویات آپ نے کیسے دل کی لینی ہے، کیا احتیاط ہیں جو بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں یا جن کی دل کی نالیاں بند ہیں یا جن کو ہارٹ فیلر. یہ عام طور پہ وہ مریض ہیں جن کو کہ رمضان کے مہینے میں اپنی ادویات کے بارے میں رمضان شروع ہونے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے، ہمارے ساتھ ہیں یہ احمد، پوچھ رہے ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر بھوک لگی ہے تو بلڈ پریشر آپ کا بہت ہائی ہو جاتا ہے، یا غصہ آیا ہے تو بہت ہائی ہو جاتا ہے، تو زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ رمضان میں روزے میں تو بھوک لگ سکتی ہے، تو کیا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے؟ جی بلڈ پریشر میں بھوک کا لگنا تو ایسا کوئی معلوم یعنی وہ سائڈ افیکٹ نہیں ہے. جیسے انہوں نے بتایا کہ بھوک کا لگنا یا نقاہت کمزوری ہونا شوگر لو ہونے کی نشانی ہو سکتی ہے، لیکن بلڈ پریشر انہوں نے بلڈ پریشر سے ریلیٹ کیا کہ وہ زیادہ ہو سکتا ہے. عام طور پہ تو جیسے ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر کی بظاہر کوئی علامت نہیں ہوتی، یہ یعنی خاموش ڈیزیز، خاموش قاتل ہے. زیادہ تر لوگوں میں اس کی عام طور پہ کوئی علامت نہیں ہوتی، لیکن سر میں درد ہونا یا چڑچڑاپن ہونا یا سانس کا تیز چلنا یا سینے میں درد ہونا، یہ ایسی چند علامات ہیں کہ جو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بھوک کا لگنا بظاہر ایسا بلڈ پریشر ہائی ہونے کی عام طور پہ نون پیچیدگی نہیں، یعنی کوئی نون سائڈ افیکٹ نہیں ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہو تو بھوک زیادہ لگتی ہے. عام طور پر اس کا تعلق لو شوگر ہونے سے ہے. اچھا ٹھیک، اس کا لو شوگر. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے، ہمارے ساتھ ہیں مراد، سلام کہہ رہے ہیں آپ کو، اور کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے اور تو 6 مہینے سے ان کا جو بی پی ہائی ہوتا ہے. پچھلے ہفتے 173/103 تھا اور ٹیبلٹ کھانے کے بعد نارمل ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق مسلسل ٹیبلٹ نہیں کھاتا. ڈاکٹر جیسے کہہ سکتے ہیں ویسے میں آپ سے پوچھوں گی. اور جیسے بڑھنے لگتا ہے بلڈ پریشر تو میں کھاتا ہوں، ٹیبلٹ ہے آلمیسپ 20. یہ بڑی کامن غلط فہمی ہے بلڈ پریشر کے بارے میں. یعنی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی تک بلڈ پریشر کا ایسا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا کہ جس کا آپ کورس کر لیں 15 دن کا، 20 دن کا، مہینے، 6 مہینے کا، انٹرمیٹنٹ کھا لیں جس سے یہ ختم ہو جائے. نہیں، ایسا ابھی بلڈ پریشر کا علاج دریافت نہیں ہوا. جیسے شوگر کا علاج ہے کہ جب تک آپ دوائی کھاتے رہیں گے بلڈ پریشر کنٹرول رہے گا، اسی طرح شوگر کی دوائی کھانے سے شوگر کنٹرول رہے گی. اسی طرح بلڈ پریشر کی بھی جب تک آپ میڈیسن کھائیں گے یہ کنٹرول رہے گا. جب چھوڑیں گے، جب اس دوائی کو آپ ناغہ کریں گے دوبارہ سے یہ بڑھ جائے گا. اس لیے، اور یہ بات ان کی ٹھیک ہے
کہ جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا کہ بلڈ پریشر کی عام طور پہ کوئی علامت نہیں ہوتی، اور ایسی بیماری جس کی کوئی علامت نہ ہو اس کی مسلسل دوائی کھانا مشکل ہے. یعنی اگر آپ کے سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، یا آپ کو کوئی تکلیف ہے، اس کی دوائی کھانا آسان ہے کہ کوئی علامت ہے آپ کو. لیکن ایسی بیماری جس کی کوئی علامت نہیں ہے، آدمی ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ میڈیسن کھا کے پھر عام طور پہ بھول جاتا ہے. یہی چیز ہے جس پہ کہ ڈاکٹر زیادہ تر اسٹریس دیتے ہیں کہ آپ بلڈ پریشر آپ کو محسوس ہو یا نہ ہو، آپ نے بلڈ پریشر کی میڈیسن روزانہ کھانی ہے. بلڈ پریشر کی دوائی، بلڈ پریشر زیادہ تر لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ بلڈ پریشر بہت ہائی ہوتا ہے اور ان کو کوئی علامت نہیں ہوتی. اور جب بلکہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ زیادہ تر مریضوں کو پتہ ہی ایسے لگتا ہے بلڈ پریشر چیک کرنے کا، کسی اور وجہ سے چیک کرانے گئے اور ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کو بلڈ پریشر بھی ہے. تو دیکھیں ان کو اللہ، اور ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو جانے کب سے بلڈ پریشر ہوتا ہے، لیکن ایک نارمل روٹین کے چیک اپ پہ زیادہ تر پیشنٹ کو پتہ چلتا ہے کہ بلڈ پریشر ہے. اس لیے بلڈ پریشر کی دوائی کو ہمیشہ کھائیں، ریگولر کھائیں. اچھا، دوسری جو ایک مسکنسپشن ہے لوگوں کے دلوں میں غلط فہمی اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر بلڈ پریشر کی دوائی کھائے تو پھر اس کو عادت ہو جائے گی اور پھر یہ ہمیشہ کھانی پڑے گی. تو میں ایسے پیشنٹ کو بتاتا ہوں کہ یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اس دوائی کی عادت لگ جائے اور آپ روزانہ کھائیں اس کو، تاکہ آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو. اور میں اکثر بتاتا ہوں کہ بلڈ پریشر خاموش قاتل ہے، اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی. اندر ہی اندر یہ جسم میں عام طور پہ 4 جگہوں پہ اپنا برا اثر ڈالتا ہے: دماغ، آنکھیں، دل اور گردے. باقی خون کی نالیوں پہ بھی ڈالتا ہے جسم میں، لیکن یہ 4 عام طور پہ اعضاء ایسے ہیں جن پہ کہ بلڈ پریشر اندر ہی اندر ان کو ڈیمیج کر سکتا ہے. اور جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑھنے زیادہ ہونے پر کھا لیتے ہیں، تو یہ بھی تو مشکل ہے، کیسے پتہ چلتا ہوگا؟ یا ویسے ہی مطلب وہ سوچ لیتے ہوں گے سر میں درد ہے؟ بعض لوگوں کو پتہ چلتا ہے، بعض لوگوں کو پتہ بھی چل جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل ہی کوئی علامت نہیں ہوتی. بعض لوگوں کو سر میں درد ہوتا ہے، یا دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، سانس میں دقت یا گھٹن کی کیفیت، ایسی چند علامات بعض پیشنٹس کو ہوتی ہیں جن سے ان کو اندازہ ہوتا ہے اور وہ اپنا بلڈ پریشر چیک کر کے. لیکن پھر وہی میں نے جیسے بتایا، بلڈ پریشر کی دوائیاں زیادہ سے زیادہ ان کا جو اثر ہے باڈی میں وہ 2 سے 3 دن رہتا ہے ایک ڈوز کھانے کے بعد. عام طور پہ کیا پیشنٹ یہ بھی آ کے کہتے ہیں کہ جی دیکھیں میں نے دوائی کھائی تھی ہفتہ پہلے، آج تک میرا بلڈ پریشر ٹھیک ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں پھر بلڈ پریشر کیسا ہوا. تو ظاہر ہے دوائی، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دوائی کا جو جسم میں اثر ہے، زیادہ اثر، پیک اثر جو ہے وہ 12 سے 24 گھنٹے رہتا ہے. وہ ظاہر ڈپینڈ کرتا ہے کہ دوائی دن میں 1 دفعہ کھانے والی دوائی ہے، 2 دفعہ کھانے والی دوائی ہے. اب پھر ظاہر ہے وہ جسم پہ اثر کرتی ہے تو اس کا اثر عام طور پہ جاتے جاتے بعض کا 2-3 دن لے سکتا ہے. لیکن پھر بھی یہ دوائی ریگولر کھانی ہے، اپنے ٹائم پہ کھانی ہے. اور صرف میڈیسن نہیں کھانی بلکہ میڈیسن کے علاوہ جو احتیاط ہیں، وزن کم کرنے کی، نمک کم کھانے کی، واک کرنے کی، جن کو کہ ہم بغیر دوائی کے یعنی علاج والی چیزیں کہتے ہیں، وہ بھی اتنی امپورٹنٹ ہے. تو یہ ان کی بات. اچھا، ایک اور بات چلتے چلتے یعنی اسی پوائنٹ کے ساتھ میں یہ بتاؤں کہ مارکیٹ میں بلڈ پریشر کی ہزاروں دوائیاں ہیں، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی بیماری کی اتنی میڈیسن ہونا کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی دوائی پرفیکٹ نہیں ہے. وگرنہ اگر کوئی کسی بھی بیماری کی ایسی دوائی ایجاد ہو جائے جو کہ پرفیکٹ دوائی ہو، پھر تو اور دوائیاں بنانے کی ضرورت نہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلڈ پریشر کی ایک دوائی جو ایک مریض کو سوٹ کرتی ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرے پیشنٹ کو بھی سوٹ کرے. ہر پیشنٹ کی جو ہے نا جسمانی ساخت مختلف ہے، اس کا جو دوائی کو رسپانس ہے وہ مختلف ہے. تو بعض پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کی بلڈ پریشر 1 گولی سے کنٹرول ہو جاتا ہے. بعضوں کو، زیادہ تر مریضوں کو 2 ٹیبلٹس کی ضرورت پڑتی ہے. بعض ایسے پیشنٹ بھی ہوتے ہیں جن کو 3-3 4 میڈیسن سے جا کے بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے. تو یہ آپ یہ بھی نہ سوچیں کہ بھئی اس پیشنٹ کی تو 1 دوائی سے کنٹرول ہے تو میری 2 دوائیاں کیوں ہیں، 3 ہیں. ہر پیشنٹ دوسرے پیشنٹ سے مختلف ہے. آپ کو ڈاکٹر دیکھ کے جو آپ کو میڈیسن سوٹ کرے گی اور جس سے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہوگا، جس کے آپ کو سائیڈ افیکٹ نہیں ہوں گے، وہی میڈیسن آپ نے استعمال کرنی ہے اور ہمیشہ استعمال کرنی ہے. صحیح جی. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے، یہ پوچھ رہے ہیں، نام نہیں لکھا انہوں نے، مگر پوچھ رہے ہیں کہ انہیں 4 ہفتے پہلے انہیں اسٹنٹ جو ہے وہ 2 ڈالے گئے تھے. تو کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہوں، تو کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ جی، اس کے بارے میں بڑا اچھا سوال ہے. یہ اکثر پیشنٹ پوچھتے ہیں کہ ہمارا بائی پاس ہوا ہے، ہماری جو ہے نا سرجری ہوئی ہے
اور یا ہمیں اسٹینٹ ڈالے گئے ہیں تو ہمیں روزہ رکھنا, یا ہارٹ اٹیک ہوا ہے ریسنٹلی تو اس میں ان کو اس میں اگرچہ یعنی ہماری جتنی سوسائٹیز ہوتی ہیں جو ہماری مختلف بیماریوں میں گائیڈ لائنز تیار کرتی ہیں مختلف پیشنٹ کے, اس کی کوئی کلیئر کٹ گائیڈ لائن تو نہیں ہے, لیکن عام طور پہ جن لوگوں کو 2 یا 2 سے زیادہ اسٹینٹ ڈلے ہوں یا کمپلیکس پی سی آئی جس کو ہم بولتے ہیں, وہ ایک ٹرم ہے جس میں کہ ظاہر اسٹینٹنگ کی ایک کمپلیکیٹڈ اسٹینٹنگ ہوتی ہے, ان لوگوں کو عام طور پہ ہم 3 مہینے کے لیے فاسٹنگ سے منع کرتے ہیں. یعنی اگر رمضان 3 مہینے کے اندر آ جائے, اس کی ریزن ہے ظاہر ہے یہ لوگ خاص طور پہ اگر ان کو اسٹینٹنگ ہارٹ اٹیک کے بعد ہوئی ہے, ظاہر اسٹینٹنگ انہوں نے بتایا نہیں کہ اسٹینٹنگ ان کی الیکٹیو ہوئی, یعنی ان کو گھر سے بلا کے اسٹینٹنگ کی گئی یا یہ ہارٹ اٹیک داخل ہوئے تھے. جی تو عام طور پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہارٹ اٹیک کے بعد اسٹینٹنگ ہو, اور خاص طور پہ جس طرح یہ بول رہے ہیں 2 اسٹینٹ ہیں, اب ظاہر فردر ڈیٹیل بھی ہمیں نہیں پتا, تو جنرل گائیڈ لائن یہ ہے کہ 3 مہینے تک عام طور پہ روزہ نہ رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دوائیاں خون پتلا کرنے کی ادویات انہوں نے کھانی ہوتی ہیں, اور پھر خون پتلا کرنے کی ادویات جس طرح ہم نے بتایا جو پہلا سال ہوتا ہے اس میں عام طور پہ ہم 2 میڈیسن ضرور دیتے ہیں. مختلف لوگوں کو ظاہر مختلف قسم کی دوائیاں ہیں, بعض خون پتلا, زیادہ تر لوگوں کو جو خون پتلا کرنے کی میڈیسن ہے وہ دن میں ایک ہی بار کھانی پڑتی ہے, اور بلکہ ہم وہ جب ڈسکس کریں گے دل کی دوائیاں کس ٹائم کھانی ہے, بعض لوگوں کو خون پتلا کرنے کی دوائی 2 ٹائم بھی دیتے ہیں ہم, تو ایسے میں یہ چانس ہوتا ہے. اب ظاہر ہے یہاں پہ تو جو روزہ ہے اس کی ایوریج ہے 14 سے 16 گھنٹے ہے, اور آپ کو اتنا ہی ٹائم 10 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم آپ کو 9 سے 10 گھنٹے کا ٹائم آپ کو رات کو بھی مل جاتا ہے. تو جو ہم خون پتلا کرنے کی ایک قسم کی دوائی ہے اس میں ہم چاہتے ہیں کہ 8 گھنٹے سے کم وقفہ نہ ہو. اچھا جی ٹھیک, تو بہتر یہ ہے کہ اگر ان کا اسٹینٹ ڈلے ہیں, اور جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ 2 اسٹینٹ ڈلے ہیں تو 4 ہفتے ہوئے ہیں, تو اور ظاہر اس کی فردر ڈیٹیل بھی ہمیں نہیں پتا, جیسے ہم بولتے ہیں کہ بھی بائیفورکیٹنگ اسٹینٹ ہیں, 2 منہ بنے ہوتے ہیں ان کے, تو ایسی چیزوں میں عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ 3 مہینے کے بہتر ہے. اور اللہ نے ان کو ظاہر ہے ایک اللہ تعالیٰ نے مریض کو ایک دیا ہے, یہ سہولت دی ہے, وہ بعد میں اپنے روزے پورے کر سکتے ہیں, کیونکہ جن لوگوں کو اسٹینٹ ڈلے ہیں خدا نہ خواستہ دوائی آگے پیچھے ہونے سے, اور پھر یہ کم ٹائم ہے, فکس بھی نہیں ہے, 6 ہفتے بھی نہیں. جی بالکل جی, تو اس لیے جو ہے 3 مہینے میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ کوشش کریں گے نہ رکھیں اور بعد میں روزے رکھ لیں اپنے. ٹھیک اور بلکہ چلیں یہی ذکر کر دیتے ہیں. دیکھیں آپ جب روزہ جب آدمی روزے سے ہوتا ہے تو جو اسٹمک ہوتا ہے اس میں جو تیزابیت ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے روزے افطاری سے پہلے. عام حالات کی نسبت دیکھا گیا ہے کہ اس وقت تیزابیت زیادہ ہوتی ہے. تو ایسے میں فوراً دوائیاں کھانا, وہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوائیاں ایبزارب بھی نہ ہو, وہ خراب ہو جائیں دوائیاں تیزابیت کی وجہ سے, ان کا وہ اثر نہ آئے. تو وہ بھی ہم نے مریض کو پھر بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے کس ٹائم کھانی ہے. کچھ ادویات ایسی ہیں جو آپ نے سحری سے پہلے لینی ہے, کچھ سحری کھا کے لینی ہے, کچھ ایسی ادویات ہیں جو آپ نے افطاری کے فوراً بعد لینی ہے, اور کچھ ایسی ادویات ہیں جو نے آپ نے عشاء کی نماز کے بعد لینی ہے. وہ ذرا ابھی ڈسکس کرتے ہیں جب آپ پوچھیں گی. جی ڈاکٹر صاحب, اس میں جیسے رمضان آپ بتا رہے ہیں ہمیں, تو میں پوچھنا ہی چاہوں گی جیسے کہ آپ کے پاس بھی پیشنٹ جیسے پری رمضان, اس پہ تو تھوڑی بات کی تھی مگر یہ کہ ہارٹ کے بارے میں نہیں کی, تو کیا آپ نے ایڈوائز کیا یا اب اس وقت جیسے کہ ڈیورنگ رمضان آپ کیا کہتے ہیں انہیں جو دل کے مریض؟ سب سے پہلے تو جو دل کے مریض ہوں جن کو کہ انجائنا ہو, یعنی دل کی نالیاں جن کی بند ہوں یا اسٹینٹ ڈلے ہوئے ہوں, جن کو ہارٹ اٹیک ہو, اور وہ دل کے مریض جن کو کہ ہارٹ فیلئر ہو, اور یا یہ کہ انکنٹرول بلڈ پریشر ہو, ایسے پیشنٹ کو ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے یعنی رمضان کو پلان کیا جائے ہمیشہ. ٹھیک ہے, اور رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے ملیں تاکہ وہ آپ کی ایسی ادویات ہوں جو کہ دن میں ایک بار لی جاتی ہیں ان پہ ڈال دے آپ کو. ٹھیک ہے, اگر وہ ممکن ہو تو. بعض پیشنٹس میں ظاہر یہ ممکن نہیں ہوتا, ایسی زیادہ تر اس میں تو کوئی شک نہیں کہ زیادہ تر ادویات ایسی ہیں جو دن میں 1 یا 2 دفعہ لی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال چند ادویات ایسی بھی ہیں جو کہ دن میں 3 بار لی جاتی ہیں. تو اگر آپ ڈاکٹر کو رمضان شروع ہونے سے پہلے ملیں گے تو وہ آپ کو, اگر وہ اس کے لیے ممکن ہوگا آپ کی بیماری کو دیکھتے ہوئے, تو وہ آپ کو دن ایسی دوائیوں پہ ڈالیں گے جو دن میں 2 بار لی جاتی ہیں. نمبر 1. ٹھیک ہے. نمبر 2, ظاہر ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ کون سی دوائی آپ نے کس ٹائم لینی ہے. ٹھیک, تاکہ آپ رمضان کے حساب سے وہ دوائیاں آپ کو متاثر نہ کریں. ٹھیک ہے. ظاہر ہے پورا دن جب آپ روزہ رکھتے ہیں کہ جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم تک جسم میں ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے, پانی کی کمی ہوتی ہے. جی, اور ظاہر آپ جب افطار کرتے ہیں اس ٹائم اگرچہ آپ پانی پی لیتے ہیں لیکن جسم میں پانی کا بیلنس
ایک نارمل سطح پہ آنے کے لیے 1 سے 2 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے میں آپ ایسی ادویات لیں گے جو پیشاب آور ہیں یا جو بلڈ پریشر کم کرنے والی چند ادویات ایسی ہیں وہ فوراً لینے سے بعض اوقات بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے. عام طور پہ یہ جو ادویات ہوتی ہیں جن سے کہ بلڈ پریشر کم ہوتا ہے یا جو پیشاب آور ادویات ہوتی ہیں ہم چاہتے ہیں ہم عام طور پہ یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ یہ عشاء کی نماز کے بعد لیں تاکہ افطاری سے جو افطاری میں انہوں نے جو پانی وغیرہ پیا ہے وہ جسم میں ایک بیلنس آ جائے, اس کا ایک خاص سطح پہ پہنچ جائے تاکہ جب وہ دوائی لیں تو ان کا بلڈ پریشر ڈراپ نہ ہو. اور ظاہر ہم لوگوں کو یہ رمضان سے پہلے بھی بتا دیتے ہیں. اور کئی پیشنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے خاص طور پہ ہارٹ فیلر کے پیشنٹ یا ڈائبٹیز کے پیشنٹ, ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ رمضان شروع ہونے سے پہلے پریکٹس کریں اس کی. یعنی جیسے رمضان میں اب ایکسپیکٹ پتہ چل جاتا ہے ذرا آج کل کتنے گھنٹے کا روزہ ہوگا, تو وہ اپنی صورتحال دیکھتے ہوئے رمضان سے چند ہفتے پہلے یا چند دن پہلے دیکھیں 5-6 گھنٹے بھوکا رہ کے دیکھیں, پھر اس کو بڑھائیں اور دیکھیں کہ وہ رمضان جتنی جو ڈیوریشن ہے روزے کی اس میں کیسا محسوس کرتے ہیں. تو یہ بھی بڑا اچھا ایک ہے کہ رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ پریکٹس کریں, اپنے ڈاکٹر سے ملیں, اپنی ادویات کو اگر چینج کرنا ہے ٹائمنگ تو چینج کریں, اور اگر آپ نے جو ادویات ہیں ان کا ٹائم ضرور ڈاکٹر سے پوچھیں کہ کس ٹائم پہ انہوں نے کون سی دوائی کس ٹائم پہ لینی. عام طور پہ جو خون پتلا کرنے والی ادویات ہیں وہ آپ روزہ کھولنے کے فوراً بعد لے سکتے ہیں یا صبح آپ افطاری سے پہلے لے سکتے ہیں. صحیح. اسی طرح جو بلڈ پریشر کم کرنے والی ادویات ہیں یا دل کی چند ادویات ایسی ہیں جن کو جیسے ہم نائٹریٹس بولتے ہیں, یہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کے لیں. اسی طرح جو بلڈ کولیسٹرول کم کرنے والی ادویات ہیں, زیادہ تر ادویات آپ سحری کے ٹائم لے سکتے ہیں یا سونے سے پہلے بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اسی طرح جیسے آپ نے کہا کہ کچھ ادویات جو کہ ڈائریکٹ تو اس طرح سے ہیں پیشاب آور جو ہارٹ فیلر کے پیشنٹ ہیں خاص طور پر سحری میں نہ لیں تو بہتر ہے. اس میں ہم عام طور پہ یہ دیکھتے ہیں پیشنٹ کو کہ وہ اس کا کیا صورتحال ہے, وہ اسٹیبل ہے. اگر تو وہ لو ڈوز پہ ہے یعنی پیشاب آور ادویات کی بہت ہائی ڈوز پہ نہیں ہے تو عام طور پہ ہم سحری میں بھی وہ لے سکتا ہے. لیکن اگر وہ بہت ہائی ڈوز پہ ہے اور ساتھ خاص طور پہ بعض لوگوں کو ہم کمبینیشن میں دیتے ہیں یعنی 2 پیشاب آور ادویات دیتے ہیں, ایسے لوگوں کو عام طور پہ ہم روزے سے منع کر دیتے ہیں کہ وہ روزہ نہ رکھے, کیونکہ ہائی ڈوز پیشاب آور ادویات کے ہائی ڈوز اور کمبینیشن میں لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں بہت جلدی سے پانی کی مقدار کم یا زیادہ ہو جاتی ہے اور ایسے لوگوں کو سانس کی تکلیف ہو سکتی ہے. جی لسنرز, آپ کی طرف سے یہ ہمارے ساتھ ہمارے لسنر واٹس ایپ پر جوائن کیا اور ٹیلی فون نمبرز پوچھ رہے ہیں, تو میں پھر ایک بار بتا دیتی ہوں 44874299 اور 44131280 یہ نمبرز ہیں, ان پر آپ کال کر سکتے ہیں. کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی تو ہم ذکر کر رہے تھے کہ ادویات کا یعنی ٹائم کیا ہونا چاہیے. تو اگر تو ہارٹ فیلر ایڈوانس ہے, آپ کو آکسیجن پہ ہیں, آپ کو گھر میں ذرا سا چلنے اور واش روم جانے تک سانس چڑھ جاتا ہے تو ایسے لوگوں کو عام طور پہ ہم روزے سے منع کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں خدا نخواستہ جن میں ایک دم سے افطاری کے ٹائم یا زیادہ فاسٹنگ سے ڈی ہائیڈریشن ہونے سے ان کی طبیعت بگڑ سکتی ہے. لیکن ایسے لوگ جو کہ پیشاب آور ادویات کی کم ڈوز پہ ہیں اور جو اسٹیبل ہیں, اسی طرح دل کے وہ پیشنٹ جن کو اسٹینٹ ڈلے ہیں, جن کا بائی پاس ہوا ہے اور ان کو بار بار انجائنا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, یا یہ کہہ لیں کہ ان کے دل کی دھڑکن آگے پیچھے نہیں ہوتی, وہ عام طور پہ روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن جیسے ہم نے ذکر کیا شرط یہ ہے کہ وہ رمضان سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مل کے اپنی ادویات کے بارے میں اسے ڈیسائیڈ کر لیں کہ کس ٹائم لینی ہے اور کیا نہیں لینا. ٹھیک. ظاہر ہے ایسے لوگ ان لوگوں کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں, جیسے کہ آپ ذکر بھی کرتی ہیں, میں نے آپ کا وہ ہیلتھ ٹپس کا سن رہا تھا کہ افطاری سے سحری کے درمیان آپ بار بار سلولی پانی لیں, تھوڑا تھوڑا کر کے لیں تاکہ آپ کا جو باڈی میں یعنی پانی کی مقدار ہے وہ بیلنس ہو جائے. جی بالکل. بعض لوگوں نے دیکھا ہے کہ افطاری ایک دم سے پانی پی لیتے ہیں, ایک دم سے پانی پی لیتے ہیں, ایک دم سے پانی پینا, یا سحری میں ایک دم سے سحری بند ہونے کے ٹائم پہ اتنا زیادہ پانی پی لیتے ہیں کہ پھر ان کو بار بار واش روم جانا پڑتا ہے. تو اور اس کا اتنا زیادہ کوئی افیکٹ بھی نہیں ہے کہ ایک دم سے بہت زیادہ پانی پی لیتے ہیں. بعض کا خاص طور پہ جو ہارٹ فیلر کے پیشنٹ ان کو نقصان ہونے کا چانس ہوتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہاں ایک سوال بھی, آپ کچھ پیشنٹ ایسے جیسے ہارٹ فیلر ہے, یا آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہیں پانی بھی تھوڑا سا ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے, جی وہ کیا کس طرح سے, ویسے اگر روزے رکھ رہے ہیں تو کیا کریں وہ؟ جی یہ ظاہرہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہارٹ فیلر کا پیشنٹ کس سٹیج پہ ہے. اچھا ٹھیک. اور ان کے جسم میں کیا ان کو جسم پہ سوجن ہے, ان کو لیٹنے سے سانس خراب ہو جاتا ہے اور ان کو اٹھ کے بیٹھنا پڑتا ہے,
اور کتنا دور چل پاتے ہیں. ایسے پیشنٹس کا تو مطلب یہ ہے کہ ان کے جسم میں, جن کے جسم میں سوجن ہے, پاؤں پہ خاص طور پہ سوجن ہے, یا جن سے لیٹا نہیں جاتا سیدھا اور ان کو کئی تکیے رکھ کے لیٹنا پڑتا ہے, یا جن کو ذرا سا چلنے پہ یعنی کمرے میں اپنے بیڈ سے واش روم جانے میں بھی سانس چڑھ جاتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہارٹ فیلر کے ایڈوانس سمٹمز ہیں. ان کو تو ہم روزہ ویسے ہی منع کر دیتے ہیں. ایسے پیشنٹ جو کہ ادویات لینے سے یعنی بغیر ہارٹ فیلر یعنی بغیر پیشاب آور ادویات لینے کے باوجود, نہ لینے کے باوجود اچھا چل لیتے ہیں, وہ ان کو جو ہے نا پاؤں پہ سوجن نہیں ہے, سیدھا لیٹ سکتے ہیں اور نارمل ایکٹیویٹیز سے زیادہ کام کر سکتے ہیں بغیر سانس چڑھے. ان لوگوں میں عام طور پہ نارمل ہم کہتے ہیں کہ اپنے پانی کی مقدار لیں, اور ان لوگوں کو پانی کی مقدار بہت زیادہ کم کرنے کی ضرورت نہیں. باقی پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو ان دونوں کے درمیان میں ہیں, یعنی ایکسٹریم سٹیج اور نارمل سٹیج کے درمیان. ان لوگوں میں ان کا ویٹ دیکھتے ہوئے رمضان سے پہلے ان کا جو باڈی ویٹ لاس اور باڈی گین جو ان کی کیپیسٹی تھی, اس حساب سے ہم کہتے ہیں کہ یہ پانی کی مقدار کم لیں زیادہ لیں, وہ ذرا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ویسے نارمل جیسے ہے جب ہم کہتے ہیں کہ 8 سے 10, تو اس میں آپ اسپیسیفک نہیں کر سکتے. جی کر دیتے ہیں ہم عام طور پہ پیشنٹ کو کہتے ہیں 4 گلاس لیں یا 4 سے 6 گلاس لیں. بعض کا اگر پیشنٹ پیشاب اور ادویات پہ ہو تو ہم ان کہتے ہیں اس سے زیادہ آپ نے 24 گھنٹے میں پانی نہیں پینا. اور جیسے شروع میں بتایا کہ افطاری کے ٹائم ایک دم سے زیادہ پانی نہ لیں, اوور لوڈ ہو جائے گا اور بعض کا آپ سانس چڑھ کے ایمرجنسی میں جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو جنرلی جن لوگوں کو ہم فلوئڈ ریسٹرکٹ بھی کرتے ہیں ان کو 4 گلاس پانی کا مطلب ہے جس میں لیکوڈز ہیں, ٹھیک ہے, ظاہر ہے اس میں دودھ بھی ہے, جوس بھی ہے, پانی سب کچھ ملا کے, ٹھیک, لیکوڈ جو ہے وہ. اور ظاہر ہے اس پہ دوسرا جو فیکٹر ہوتا ہے وہ موسم بھی ہے. موسم اگر سردی سویٹنگ ہو رہی ہے تو اسی طرح اس پہ جو ایک اور فیکٹر ہے کہ آپ کی کام کی نوعیت کیا ہے, آپ کا آفس میں بیٹھنے کا کام ہے یا آؤٹ ڈور کام ہے, یہ سارے فیکٹر بھی ظاہر اس میں دیکھنے پڑ سکتے ہیں. تو اس میں بھی بتاتے ہیں کہ کتنا پانی جو ہے ضروری ہے. ظاہر ہے ایسے پیشنٹ جن کو ہارٹ فیلر ہے اور جن کا کام باہر گرمی میں کام کرنے کا کام, ان کو تو ظاہر ہم کہیں گے کہ وہ ایسے روزے نہ رکھیں, خدا نہ خواستہ ان کا بلڈ پریشر ڈی ہائیڈریشن لو ہونے سے. ظاہر ان لوگوں میں جن کو کہ دل کے پٹھے کمزور ہوتے ہیں اور جو ہارٹ فیلر کے پیشنٹ ہوتے ہیں, یہ ایسی ادویات بھی لے رہے ہوتے ہیں جن سے کہ دل کی رفتار, خاص طور پہ اگر ان میں جسم میں نمکیات آگے پیچھے ہو جائیں تو ان کی دل کی دھڑکن بھی یعنی irregular ہو سکتی ہے. تو یہ وہ پیشنٹس ہوتے ہیں جن میں ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں. عام طور پہ دیکھنے میں آیا بلڈ پریشر کے پیشنٹ یا جن کو کہ اسٹینٹ ڈلے ہوں یا جن کی دل کی نالیاں بلاکیج ہوں, وہ بہتر طور پہ روزہ رکھ سکتے ہیں ان لوگوں کی نسبت جن کو کہ ہارٹ فیلر ہو, خاص طور پہ درمیانہ یا درمیانے درجے سے زیادہ کی ہارٹ فیلر ہو. مائلڈ فارم ہے, ارلی فارم ہے ہارٹ فیلر کی, وہ روزے رکھ سکتے ہیں. ظاہر ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں رخپال سنگھ اور ان کا یہ وائس نوٹ ہے. فوجیہ میم جی, آپ کو ڈاکٹر صاحب کو میرا السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویکسینیشن کے بارے میں تھوڑا پوچھنا چاہتا ہوں. جیسے کہ ہم ویکسینیشن لگوا کے ہم 6 مہینے قطر میں رہیں گے اور گھر میں نہیں جائیں گے, تو 6 مہینہ بولتے ہیں نا ویلڈ ہے, مطلب اس کا ڈیٹ, تو 6 مہینے کے بعد ہم گھر میں جائیں گے تو اس کے لیے پھر دوبارہ ویکسینیشن کروانا پڑے گا. یہ میرے خیال یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ویکسینیشن لگوانے کے بعد ویلیڈیٹی پوچھ رہے ہیں کہ یعنی اگر آپ جائیں قطر چھوڑ کے اور پھر واپس آئیں تو آپ کو کوارنٹین کرنا پڑے گا کہ نہیں. تو ہاں یہ 6 مہینے کی ابھی دی ہے. ظاہر ہے یہ ریسرچ ابھی نہیں آئی. جیسے آپ کو پتا ہے کہ جب یہ شروع میں ویکسینیشن لگی تو یہ 3 مہینے تھی, ٹھیک ہے, اور پھر جیسے جیسے ڈیٹا آیا, ریسرچ آئی, پتا چلا کہ 6 مہینے تک بھی آپ اس کو ایزیلی پیشنٹ کو بغیر کوارنٹین کے آپ انٹری دے سکتے ہیں ملک میں. تو یہ جتنی ریسرچ ابھی تک معلوم ہے اس کی بیس پہ 6 مہینے کا آ گیا ہے. یہاں نہیں رہنا, بلکہ اگر آپ کو ویکسین لگے ہوئے 2 ہفتے گزر چکے ہیں تو آپ جب قطر میں ری انٹری کریں گے تو آپ کو کوارنٹین نہیں کرنا پڑے گا. ہاں ظاہر ہے جب آپ آئیں گے تو آپ کا کورونا ٹیسٹ ہوگا جو آپ کو اپنے ملک میں, ظاہر وہ مختلف ملکوں کے لیے مختلف صورتحال ہے, وہاں پہ کورونا کی صورتحال کے حساب سے ہے, لیکن جنرلی آپ کو قطر آنے پہ کورونا ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. اور اگر آپ کی ویکسین لگی ہو اور 6 مہینے سے زیادہ نہ گزرے ہوں تو ابھی تک کی ریسرچ کے مطابق اور ریکمنڈیشن ہے جو منسٹری آف ہیلتھ کی, وہ یہ ہے کہ آپ کو بغیر کوارنٹین کے آپ کو بھیج دیتے ہیں. ٹھیک, یہ نہیں ہے اس کا ابھی تک ہو سکتا ہے کہ جیسے ریسرچ آئی کوئی تو انشاءاللہ جیسے سال تک جی جیسے 3 سے 6 مہینے کیا ہو سکتا ہے, لیکن ذرا ابھی اس کے بارے میں کہنا مشکل ہے جب تک کہ سالڈ کوئی نئی ویکسین ہے اور اس کے مطابق نئی بیماری ہے, نئی ویکسین ہے, اس کے بارے میں ڈاکٹرز کو بھی اتنا نہیں پتا جتنا باقی ڈیزیز کے بارے میں پتا ہے. جیسے جیسے نئی ریسرچ آتی ہے وہ ظاہر اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں منسٹری. ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب, یہ اس میں
ایک اور سوال، یہ پہلے سوال تھا، آج نہیں میں رکھا تھا کہ ہارٹ اٹیک کے بارے میں، کہ جیسے ہی آپ آئیں تو آپ سے ضرور پوچھا جائے کہ یہ اس کی کیا علامتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات اس پیشنٹ نے جیسے پوچھا کہ انہیں جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہوا مگر کبھی بھی کوئی بھی سمٹم نہ، ان کا بلڈ پریشر ہائی تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور ایک دم سے جو ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو اس کی کچھ ایسی علامتیں بتائیں جو ہمیں پتہ نہ ہوں. جی عام طور پہ تو جیسے انہوں نے بتایا کہ جو ہارٹ اٹیک کی یا انجائنا یا ہارٹ اٹیک کی جو علامت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سینے میں درد ہوتا ہے. یہ سب سے کامن علامت ہے کہ آپ کو جبڑے سے لے کے اور پیٹ کے درمیانے حصے تک کہیں بھی درد ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. عام طور پہ دیکھنے میں آیا کہ جو دل کی وجہ سے درد ہوتا ہے وہ دباؤ، گھٹن، پریشر، یا جیسے جسم پہ وزن آ گیا سینے پہ، عام طور پہ اس صورت میں ہوتا ہے. بعض لوگوں کو جلن کی صورت میں بھی درد ہو سکتا ہے، اور بعض لوگوں کو عام درد بھی ہو سکتا ہے، جیسے درد ہوتا ہے. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایسیڈیٹی ہے یا کچھ ایسے. بالکل تیزابیت ہے. آپ کی گردن سے لے کے پیٹ کے درمیانے حصے سے کہیں بھی دل درد ہو سکتا ہے جو کہ دل کا ہو. تو ظاہر ہے جب وہ میدے والی جگہ پہ ہوگا تو یوں لگے گا کہ جیسے میدے کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور خاص طور پہ بعض لوگوں کو جو درد ہوتا ہے وہ جلن کی صورت میں بھی ہوتا ہے. اچھا، پھر یہ اس کی کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جو کہ سیریس علامات ہیں. اگر درد کے ساتھ ان جگہوں اس حصہ میں درد کے ساتھ اگر وہ علامات ہوں تو ضرور ڈاکٹر کو دکھائیں. یعنی یہی درد اگر بازو میں جائے، خاص طور پہ پورے بازو میں جائے یا بازو کے اندر والے حصے پہ اور چھوٹی انگلی تک جائے، اگر یہ سینے میں درد کے ساتھ یہاں درد ہو، اس کے ساتھ اس کو پسینے آئیں اگر، یا اس کے ساتھ آپ کو سانس کی تکلیف ہو یا چکر آ جائیں، یہ وہ علامات ہیں. اگر یہ آپ کو علامات ہوں تو آپ نے اس کو ایزی نہیں دیکھنا، اس کو اگنور نہیں کرنا. یعنی اور ظاہر ہے جو دل کا درد ہوتا ہے خاص طور پہ جیسے انہوں نے ذکر کیا ہارٹ اٹیک، تو عام طور پر دیکھنے میں آیا کہ یہ اچانک ہوتا ہے. اچانک سے ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہے. بعض اوقات آپ بیٹھے ہوتے ہیں، بعض اوقات بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح ہو جاتا ہے، بعض اوقات کسی کام کے دوران ہو جاتا ہے، بعض اوقات آپ کو کسی وجہ سے سٹریس ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو یہ نہ بھی ہو تو یہ اچانک سے درد ہوتا ہے. عام طور پہ دیکھنے میں آیا کہ جو ہارٹ اٹیک کا درد ہے وہ لمبا درد اور زیادہ شدید درد ہوتا ہے. اچھا، یعنی انجائنا کا درد جیسے ہم کہتے ہیں 5 سے 10 منٹ ہوتا ہے، خود سے ٹھیک ہو جاتا ہے. ہارٹ اٹیک کا درد عام طور پہ آدھا گھنٹے سے زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ایک علامت ہے. بعض لوگوں میں یہ صحیح بتا رہے ہیں، بعض لوگوں کو سینے میں درد نہیں ہوتا، ان لوگوں کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے، سانس اکھڑ جاتا ہے ان کا. بعض لوگوں کو دل کی دھڑکن صرف تیز ہو جاتی ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پسینہ آتا ہے یا گھبراہٹ ہوتی ہے صرف. یہ بھی بعض اوقات دل کے اٹیک کی علامت ہوتی ہے. عام طور پہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بوڑھے ہوں، جو کہ شوگر کے مریض ہوں، یا جن کو باقی کوئی جسم کی باقی بیماریاں، ان میں یہ دل کا درد بعض اوقات نہیں ہوتا. اچھا، اسی طرح جو غلط فہمی ہے، جو پیشنٹ آ کے پوچھتے بھی ہیں اور جنرل پبلک یہ سمجھتی ہے کہ دل کا جب اٹیک ہوگا تو کوئی شدید درد ہوگا. ضروری نہیں ہے ہر پیشنٹ کو شدید درد ہی ہو. آپ کو پتا ہے درد ایک ایسی چیز ہے جس کی کیپیسٹی برداشت کرنے کی ہر آدمی میں مختلف ہے. ایک شخص کو جو درد ہو رہا ہے وہ دوسرے آدمی کے لیے ہو سکتا ہے درد ہی نہ ہو. تھریشولڈ جو ہے وہ تھریشولڈ الگ ہے. کئی لوگ اسی درد میں چیخیں گے، کئی لوگ آرام سے بیٹھے ہوں گے. تو بعض کا درد ہلکا بھی ہو سکتا ہے. اور کئی پیشنٹ آتے ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں نا، میں اکثر یہ سوال پوچھتا ہوں، پیشنٹ کو آتا ہے ہارٹ اٹیک کے ساتھ، اور تو اسے پوچھتا ہوں میں کہ آپ کو پتا ہے آپ کیوں داخل ہوئے ہیں، تاکہ ان کو پتا ہو کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا. جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب مجھے تو اتنا درد ہی نہیں ہوا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت شدید درد نہ ہو، اور آپ پہلی سٹیج بھی آپ کو پکڑ لیا جائے آپ کے درد کو اور بیماری کو، تو ایسا ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا درد ہو جو آپ کو بار بار ہو رہا ہو، ٹھیک، آپ کو کھانے سے نہ ہوتا ہو، جو آپ کو چلنے سے یا بھاری کام کرنے سے دباؤ، گھٹن، سانس ہو، ایسے درد کو ہمیشہ چیک کریں. ٹھیک ہے. یا خاص طور پہ جو بار بار بھی درد آئے، ایک مرتبہ ضرور چیک کرائیں. ایک زمانے میں ہم کہتے تھے 40 سال سے عمر زیادہ ہے، یا جیسے انہوں نے بھی پوچھا ہے کہ نہ میں سگریٹ پیتا ہوں، نہ مجھے کچھ بھی نہیں، بلڈ پریشر بھی نہیں. اس کے بارے میں بھی ہم اکثر بتاتے ہیں کہ اب تو بلکہ جو ہارٹ اٹیک ہے وہ کم عمر لوگوں میں بھی ہو رہا ہے. اور میں اکثر بتاتا ہوں کہ جو ہارٹ اٹیک ہونے کے رسک فیکٹر ہیں، یعنی سگریٹ پیتا ہو آدمی، شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو، یا جسم میں کولیسٹرول زیادہ ہو، یا فیملی ہسٹری ہو، تو عام طور پہ ان لوگوں میں ہارٹ اٹیک کا چانس عام لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن میں یہ سارے رسک فیکٹر ہوتے ہیں، پھر دل کا مسئلہ نہیں ہوتا. اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن میں ان میں سے کوئی رسک فیکٹر نہیں ہوتا اور ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. اگر آپ 100 پیشنٹ ایسے لیں جن کو کہ ہارٹ اٹیک ہو، تو دیکھیں گے کہ زیادہ تر وہ ہوں گے جن میں کہ کوئی رسک فیکٹر ہوگا. ایسے ایک آدھا ہی ایسا ہوگا جن میں کوئی رسک فیکٹر نہیں ہو. تو جیسے آپ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ کوئی رسک فیکٹر ہو، تو اس کی بڑی وجہ ہے.
اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہارٹ اٹیک ہونے کی سب سے جو کامن وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جسم میں خون کی نالیوں میں یا دل کی نالیوں میں کولیسٹرول جمنے سے وہ بند ہوتی چلی جاتی ہیں آہستہ آہستہ, اور پھر ایک دم سے خون جم جاتا ہے اور ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مور دین 90% لوگوں میں تو ہارٹ اٹیک کی یہی وجہ ہوتی ہے. اچھا, لیکن بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی نالی میں کولیسٹرول جمع نہیں ہوتا, کسی وجہ سے خون جم جاتا ہے. جیسے آج کل یہ جو کورونا کی ڈیزیز ہے, کووڈ ہے, اس میں دیکھنے میں آیا ہے کہ کورونا کی وجہ سے بعض لوگوں کو خون میں جسم میں خون کے جمنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. ٹھیک, اور ان لوگوں میں ہارٹ اٹیک کورونا کی وجہ سے ہو جاتا ہے. اسی طرح اور بھی خون کی چند بیماریاں ایسی ہیں جن میں کہ خون جم جاتا ہے. ٹھیک, اچھا, اسی طرح بعض لوگوں کو دل کی دھڑکن کے اتنے ایسے مسئلے ہوتے ہیں جن میں کہ دل کی دھڑکن بے قاعدہ ہوتی ہے, ریگولر نہیں ہوتی, ان میں خون جم جاتا ہے اور پھر اس کا ایک لوتھڑا نکل کے خون کی نالی میں چلے جائے, ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. بعض کا خون کی جو نالیاں ہوتی ہیں ان کی سوزش کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کو پیدائشی نقص ہوتے ہیں خون کی نالیوں میں اور وہ ہارٹ اٹیک کا باعث بن جاتے ہیں. تو زیادہ تر لوگوں کو 90% سے زیادہ لوگوں کو ہارٹ اٹیک کولیسٹرول کے جمنے یا خون کی نالی کا اندر کی طرف پھٹنے سے, خون جمنے سے ہوتا ہے. لیکن بہرحال اچھا, پھر یہ جو کولیسٹرول پہلے اس کی کوئی علامت, کچھ فیلنگ کچھ نہیں ہوتی, ظاہر سے ایسے سڈن. ویسے یعنی جنرل آبزرویشن یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے عام طور پہ, سب کو نہیں, زیادہ تر لوگوں کو اگر ہم ہسٹری لیتے ہیں, جب ہمیں لگتا ہم نے دیکھا ہے, یہ سا آبزرو کیا ہے, ان لوگوں کو کوئی نہ کوئی علامت ہو رہی ہوتی ہے. فل ہارٹ اٹیک ہونے سے پہلے کچھ نہ کچھ ان کو علامات ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ وہ اگنور ہو جاتی ہیں. عام طور پہ اس کو معدے کا مسئلہ یا پٹھوں کا یا ایسی کوئی مسئلہ سمجھ کے اگنور کر دیا جاتا ہے, اور پھر 2-3 دن کے بعد ان کو بڑی بیماری ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہارٹ اٹیک میں, دل کے مسئلے میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ جلد از جلد میڈیکل یعنی ایڈوائس دیکھیں, ڈاکٹر سے رابطہ قائم کریں. ٹھیک ہے, یعنی میں اکثر مریض کو کہتا ہوں کہ ہارٹ کی بیماری کا, ہارٹ اٹیک کا علاج ہارٹ اٹیک ہونے کے بعد بھی ہو جاتا ہے, لیکن وہ اتنا فائدہ نہیں رہتا کیونکہ پٹھے پھر دل کے کمزور ہو جاتے ہیں. تو سب سے اچھا علاج ہی وہ ہوتا ہے جو ہارٹ اٹیک ہونے سے پہلے ہو جائے. ٹھیک, ظاہر ہم اس کے لیے پھر مختلف طرح کے ٹیسٹ کرتے ہیں, اسکریننگ کرتے ہیں. ٹھیک, جن لوگوں میں رسک فیکٹر ہوں یا کچھ علامات ہو رہی ہیں, پہلے ہی ہم ان کے ایسے ٹیسٹ کرا سکتے ہیں جن سے کہ ہمیں ہارٹ اٹیک سے پہلے ہی یہ بیماری پکڑ لیں اور اس کا ٹائم پہ علاج کریں. ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ کسی کی فیملی ہسٹری ہو ہارٹ اٹیک کی, تو اسے اپنی اسکریننگ جو ہے وہ کس ایج میں کرانی ہے؟ جی, یہ ظاہر ڈپینڈ کرتا ہے. عام طور پہ جن لوگوں کو اسٹرانگ فیملی ہسٹری ہو ان لوگوں کو ہم ڈائریکٹ تو ٹیسٹ نہیں کرتے. ظاہر ایسے لوگوں کو ہم پہلے کولیسٹرول وغیرہ چیک کرتے ہیں, اور ان کی ایج پہ, ان کے فزیکل اسٹیمنا پہ ڈپینڈ کرتے ہوئے ہم ٹیسٹ دیکھتے ہیں کہ کون سا کرایا جائے. بعض لوگوں کو ہم سمپل ٹیسٹ کراتے ہیں کہ ان کو مشین پہ دوڑا کے دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے دل کی دھڑکن ایک خاص حد تک پہنچے, اس دوران ان کی جو ECG چل رہی ہوتی ہے ٹیسٹ کے دوران, اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے کہ نہیں آتی. بعض لوگوں کو ہم ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو CT اینجیوگرافی بولتے ہیں, اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی نالیوں میں بندش سٹارٹ ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی, یا بالکل کلیئر ہے. ایسے لوگوں میں اگر کوئی رسک فیکٹر ہے, فیملی ہسٹری ہے, کولیسٹرول بہت زیادہ ہے اور خون کی نالیوں میں بندش سٹارٹ ہو جائے, بعض اوقات ان لوگوں کو ہم اچھی یعنی خون پتلا کرنے والی دوائی اور کولیسٹرول ہائی ڈوز میں کولیسٹرول کی دوائی دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ چند وہ رسک فیکٹر یعنی وہ ٹیسٹ ہیں جن سے ہم ایسے لوگ جن کو کہ رسک زیادہ ہو بیماری ہونے کا, ان میں ہم ان کو ڈیزیز ہونے سے پہلے یہ ٹیسٹ کرا کے بیماری کا پتہ لگا لیتے ہیں اور پھر اس کو ٹریٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک, کہ اس طرح پہلے جو اگر کروا لیا جائے تو اس میں پھر جو میڈیسن ہر پیشنٹ کا الگ الگ سے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے. جی, ٹریٹمنٹ بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ظاہر اس میں مین ٹریٹمنٹ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو بلڈ تھننگ میڈیسن دینی ہے کہ نہیں دینی, یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. ایسپرین, ٹھیک ہے. عام طور پہ جن لوگوں کو ہم ہارٹ اٹیک کے بعد ایسپرین دیتے ہیں وہ ہارٹ اٹیک کے بعد عام طور پہ ہم کچھ عرصے کے لیے 2 بلڈ تھننگ میڈیسن دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جن لوگوں کو ہارٹ اٹیک نہ ہوا ہو اور ہم نے کسی اور طریقے سے دل کا مسئلہ جان لیں کہ اس کو ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے, یا بعض لوگوں کو ہم ایک رسک فیکٹر کیلکولیٹ کرتے ہیں دیکھنے کے لیے بھی, ان کی اگر خاص ایج ہے, ان میں رسک فیکٹر 2-3 ہے, کولیسٹرول کی مقدار یہ ہے, باڈی ویٹ یہ ہے, تو رسک سکورز ہم نے ڈیولپ کیے ہوئے. اس رسک سکور میں اگر ان کا سکور ہائی ہو تو بعض کا ہم ان کو ایسپرین ہارٹ اٹیک کی پریونشن کے لیے بغیر ہارٹ اٹیک کے بھی سٹارٹ کرا دیتے ہیں, تاکہ ان لوگوں میں پہلا ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ ٹل جائے اور کم ہو جائے, ڈیلے ہو جائے. ایگزیکٹلی ڈیلے ہو جائے. جی,
ڈاکٹر صاحب اس میں جیسے آپ ہمیں پہلے بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو کیا اس کے اگر بلڈ شوگر زیادہ ہے اور ہارٹ کی بیماری ہے، بلڈ پریشر ہے، تو اس کا جو لیولز آپ بتاتے ہیں میں وہ ایک بار ریپیٹ کرنا چاہوں گی کہ رسک فیکٹر ان کا کب زیادہ ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر اگر اتنا ہے، بلڈ شوگر اتنا ہے تو جی اچھا اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جیسے آپ بلڈ شوگر کا چیک کریں، بلڈ شوگر میں اس کے لیے 3 طرح کے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. فاسٹنگ بلڈ گلوکوز کی جاتی ہے، رینڈم بلڈ شوگر کی جاتی ہے، اور HbA1c کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. HbA1c اگر کسی کا 6.5 ہے، HbA1c وہ ٹیسٹ ہے جو دل کی شوگر کا ایوریج ٹیسٹ ہے، جو 3 سے 4 مہینے کی شوگر کا لیول دیتا ہے. جی. تو اگر آپ کا کسی بھی پیشنٹ کا 6.5 سے اوپر ہے تو اس کا مطلب اس کو ڈائبٹیز ہے. اچھا، اور ڈائبٹیز ایسے نہیں ہوتی کہ ایک دم سے نارمل تھا اور اب نارمل ہو کے ڈائبٹیز ہوگی. بعض جیسے نارمل جو HbA1c لیول ہے وہ 5.8 ہے. 5.8 ہے. تو شوگر ہم لیبل کرتے ہیں جب 6.5 ہو. اس کا مطلب ہے 5.8 to 6.5 کیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں امپیئرڈ ہے. یعنی ایسے لوگ ہیں جن کو کہ شوگر کی دوائی کی اگرچہ ضرورت نہیں ہے، لیکن لوگوں کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا، پری ڈائبٹیز کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اچھا اس طرح جو رینڈم ہے وہ یہ ہے کہ 200 سے زیادہ ہو، یعنی کھانے سے 2 گھنٹے زیادہ گزر چکے ہوں. اور اسی طرح اگر بلڈ شوگر فاسٹنگ ہے تو 126 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہو تو اس کو شوگر. اچھا اسی طرح جو کولیسٹرول ہے، کولیسٹرول کے لیے بھی کولیسٹرول کے لیے بھی جو ہم لیول ہے، ایگزیکٹ لیول ہر آدمی کے لیے ڈفرینٹ ہے. یعنی جن لوگوں کو ہارٹ ڈیزیز ہے ان کے لیے ڈفرینٹ ہے، جن لوگوں کو وہ جو ایسے پیپر ہوتا ہے وہ پھر ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ تو آپ کو پتا ہے نا. جی ہم کو پتا ہے. وہ ظاہر ویسے ہم نارمل اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم تو وہی لیول دیکھتے ہیں. جی بالکل. پیشنٹ کو اگر شوگر ہے، جی شوگر ہے، جس پیشنٹ کو شوگر ہو ہم اس کو ایسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں جیسے اس کو ہارٹ پرابلم بھی ہے. جی. یعنی ڈائبٹیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کرونری آرٹری ڈیزیز ایکولنٹ ہے. یعنی ہر ڈائبٹیز کا پیشنٹ ایسے ہے جیسے اس کو ہارٹ ڈیزیز بھی ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم نے کولیسٹرول کی میڈیسن دینی ہی دینی ہے. وہ اب ہم ظاہر ایک ٹیکنیکل چیز ہے کہ جب ہم کولیسٹرول کی دوائی شروع کرتے ہیں تو کولیسٹرول کی چند دوائیاں ایسی ہیں جو زیادہ پوٹینسی والی ہیں. اچھا. جس کو ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں ہائی انٹینسٹی. ٹھیک ہے. اور کچھ کولیسٹرول کی دوائیاں ہیں جو لو انٹینسٹی والی ہیں. اگر کم ہے تو جو شوگر کے پیشنٹ ہیں جن کو پہلے دل کا ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، یا جن کو اسٹینٹ ڈل چکے ہیں، بائی پاس ہو چکا ہے، یا جن کو کہ ہارٹ کے انجائنا سے ایڈمٹ ہو چکے ہیں، ان کو ہم بولتے ہیں ہائی رسک پیشنٹ ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور ان کو ہم ہائی انٹینسٹی دوائی شروع کراتے ہیں. اچھا. اب ان میں جو لیول ہے وہ ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو وہ پیشنٹ جن کو صرف ڈائبٹیز ہے جی اور ہارٹ اٹیک نہیں ہو، ان کو ہم لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو وہ ہم ذرا پھر اس میں زیادہ تر ہم LDL کولیسٹرول کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جس کو بیڈ کولیسٹرول. ٹھیک ہے. اور وہ زیادہ تر لوگوں کو ہم رکھتے ہیں 100 سے نیچے. جن لوگوں کو ہائی رسک کو ان کو ہم 70 سے بھی نیچے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک. اور جن لوگوں کو ویری ہائی رسک کو کئی اسٹینٹ ڈل چکے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ 50 تک بھی لیں. اچھا جی. تو یہ میڈیسن جو ہے وہ تو اسی انٹینس یعنی وہ پھر ڈوز یعنی یہ چیز ہمارا یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس کو کیا ڈوز دیں گے. ٹھیک ہے. ہائی ڈوز دینی ہے، کمبینیشن دینا ہے. بعض لوگوں کو ہمیں کولیسٹرول کم کرنے کی 2 دوائیاں دینی پڑتی ہیں. ٹھیک. بعض لوگوں کو ایسے بھی ہوتے ہیں، معاف کیجیے گا، جن لوگوں کو ہمیں انجیکشن پہ ڈالنا پڑتا ہے کولیسٹرول کم کرنے کے. تو یہ کہنا کہ بھی جنرلی اگر کسی کو شوگر نہیں ہے اور کسی کو ہارٹ کا پرابلم نہیں ہوا، جنرلی اگر ان کا جو LDL کولیسٹرول ہے 100 to 130 ہے تو ہم اس کے بارے میں پریشان نہیں ہوتے جنرلی، جس کو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کا جو لیول ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کا کیا کیا انڈر لائن پرابلم ہے. اور یہی کولیسٹرول کے بارے میں ہے، یہی بلڈ پریشر کے بارے میں ہے، یہی شوگر کے بارے میں ہے کہ ہم ان تینوں بیماریوں کو علیحدہ سے ٹریٹ نہیں کرتے، ان کو ایز اے ہول ٹریٹ کرتے ہیں. مگر ان کا لیول جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. جی لیول ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. جیسے اسی طرح بلڈ پریشر ہے. بلڈ پریشر کی بھی ہم نے سٹیجز کی ہوتی ہیں کہ اچھا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ بھلے سے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو، جی آپ اچھی دوائیاں کھا رہے ہیں، پھر بھی وہ رسک فیکٹر رہتا ہے. اچھا ٹھیک. پھر بھی یعنی دونوں ہیں، جیسے بلڈ شوگر بھی ہے اور یعنی ڈائبٹیز بھی ہے اور یعنی کنٹرول بلڈ پریشر اگر ہو بھی جی تب بھی پیشنٹ کو عام پیشنٹ کے مقابلے میں جس کو بلڈ پریشر نہ ہو ہارٹ کا پرابلم ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. یعنی ہم کہتے ہیں کہ ایون کنٹرول بلڈ پریشر از اے رسک فیکٹر فار ہارٹ ڈیزیز. تو یعنی جیسے ابھی آپ شروع میں سوال پوچھا کہ میں کبھی کبھی
मेडिसिन खाते हो, आप ये देखिए कि जिनका कंट्रोल है उनको भी रिस्क आम बंदे से ज्यादा रहता है, बजाय कि एक ऐसा आदमी जिसका ब्लड प्रेशर हमेशा ज्यादा रहता है। और ये देखने में आया है कि जैसे जैसे ब्लड प्रेशर हर 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ब्लड प्रेशर कम करने से रिस्क जो हार्ट डिजीज का रिस्क है वो बहुत अच्छा कम हो जाता है। यानी हर मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे फायदा होता है। ठीक, तो इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि जितना कम रखा जा सके ब्लड प्रेशर को उतना कम रखें। ये जो यानी जाहिर है खास हद से नीचे भी नहीं जा सकते वरना पेशेंट को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। सही। तो ये जो तीनों बीमारियां हैं, कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है और ब्लड प्रेशर है, ये हम हर पेशेंट को इंडिविजुअली ट्रीट करते हैं। ठीक, यानी एक लेवल जो एक पेशेंट के लिए ठीक है वो हो सकता है दूसरे पेशेंट के लिए ठीक ना हो। जी बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब एक और हमारे साथ हैं मोहम्मद मुजम्मिल हक, सुनते हैं क्या पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर मैडम अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब को मेरा सलाम। जी वालेकुम सलाम। मैडम मेरा एक सवाल है जी। पिछले 2 महीने से मैं जब सोता हूँ ना तब अचानक से दिल का धड़कन तेज हो जाता है, फिर थोड़ा टाइम बैठेगा तो फिर नॉर्मल हो जाता है। ये कुछ बीमारी का अलामत है या कुछ? अच्छा ये वॉइस मैसेज है। अच्छा तो जी मशवरा चाहिए था मैडम, शुक्रिया। अच्छा ये बता रहे हैं जब ये लेटते हैं तो इनके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। जी बिल्कुल इनका चेकअप होना चाहिए। यानी ये अलामत है और इसकी बेतहाशा वजूहात हो सकती हैं। बाज़ लोगों को दिल के मसले की वजह से भी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अगर सिर्फ दिल की धड़कन तेज होना, काफी अलामत है इसकी, एंजाइटी है, खदूद का मसला हो, लेकिन बहरहाल दिल का मसला भी एक ऐसा मसला है जिनमें कि दिल की धड़कन तेज हो सकती है। ठीक है, इनको जरूर चेकअप कराना चाहिए। ये जैसे मैं अक्सर बताता हूँ कि दिल की आमतौर पर 4 मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती हैं। दिल की खून की नालियों का बीमारियां होती हैं, दिल के वाल्व की बीमारियां होती हैं, दिल के पट्टों की, और बाज लोगों को दिल की धड़कन की बीमारियां होती हैं। ये अलग से रिदम प्रॉब्लम जो है ये अलग से बीमारियां हैं। तो हो सकता है नहीं ये हो जैसे लेटते हैं। जी बिल्कुल, ये चेक होना चाहिए। बिल्कुल इसका चेक करने का तरीके हैं, जाहिर है ये खुद भी अपनी नब्ज की रफ्तार दे सकते हैं। और अगर हमें ये 1 मिनट में अपने दिल की रफ्तार काउंट करके बताएं, आजकल तो सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनसे दिल की रफ्तार पता चल जाती है। वॉच है, इसी तरह आज मोबाइल में ऐप्स है जिनसे कि अंदाजा हो जाता है कि जब इनको अलामत है उस टाइम दिल की धड़कन कितनी है। वो हमें रफली ये बता सकती हैं कि इनकी दिल की रफ्तार के इनको आया परेशान कौन दिल की तेज धड़कन है या नहीं। मसलन बाज लोगों को दिल की धड़कन महसूस होना दिल की रफ्तार तेज होने की वजह से भी महसूस हो सकती है, दिल की रफ्तार कम होने की वजह से भी हो सकती है, और बाज लोगों को दिल की रफ्तार नॉर्मल होती है लेकिन उनको महसूस हो रही होती है। तो ये तीनों सूरतों में दिल की धड़कन पेशेंट को महसूस हो सकती है और तीनों की वजह अलग-अलग है। जी डॉक्टर साहब, अगर जैसे कि नॉर्मल अगर 80 है किसी की जो हार्ट रेट 80 है और उसको पेल्पिटेशन महसूस हो रही है तो उसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल ये ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और जाहिर है इसमें सबसे पहले तो ईसीजी करके देखते हैं। अच्छा, कि भाई जिस टाइम इनकी दिल की रफ्तार 80 आया ये नॉर्मल ईसीजी है। और अगर ये नॉर्मल ईसीजी और फिर भी दिल की धड़कन पेशेंट को महसूस हो रही हो तो आमतौर पे एंजाइटी है। अच्छा। या बाज़ खून का शुगर का लेवल कम होने से ये महसूस हो सकती है। ठीक है। तो आमतौर पे अगर ईसीजी ठीक हो और दिल की धड़कन बिल्कुल नॉर्मल है और फिर भी महसूस हो रही है तो आमतौर पे एंजाइटी इसकी रीजन होती है आमतौर पे। ठीक है जी डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत सारी बातें जो है वो तो बताई हैं, मगर ये पूछना ही चाहूंगी एंड में फिर के जैसे रमजान मुबारक है तो आप क्या पेशेंट्स को एडवाइस क्या करेंगे? जी बिल्कुल, आपके पास आते हैं जो यानी सिंपल सी एडवाइस है कि अपनी मेडिसिन जो है वो रेगुलर लें। रमजान में अद्वियात को सहरी और अफ्तारी के दरमियान तकसीम कर लें। कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो आप आराम से सहरी से पहले ले सकते हैं, सहरी करके ले सकते हैं। कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो आप अफ्तारी के फौरन बाद ले सकते हैं। और ब्लड प्रेशर की अद्वियात या पेशाब आवर अद्वियात जो हैं वो कोशिश करें कि आप अशा की नमाज पढ़ के लें। अच्छा। क्योंकि सारा जिस्म में डिहाइड्रेशन की वजह से बाज़ ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने का चांस होता है। तो ये दवाइयाँ कोशिश करें। खून पतला करने की अद्वियात आमतौर पे आप सारी के टाइम ले सकते हैं। ठीक है। बाकी अद्वियात आप अफ्तारी के बाद ले सकते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर लो करने वाली जो अद्वियात हैं जी वो कोशिश करेंगे आप अशा के बाद लें। जी डॉक्टर साहब, एक टाइम तो बहुत कम है मगर एक सवाल आ गया। ये पूछ रहे हैं हमारे लिसनर, नाम नहीं लिखा, कि थोड़ा सा हमें ये बता दीजिए कि हम अपनी डाइट में क्या करें, जैसे कि सहरी है या अफ्तारी है। जाहिर है ये तो जनरल यानी हेल्थ
ایڈوائس ہے کہ آپ کوشش کریں سادہ کھانا کھائیں. ٹھیک ہے. بہت زیادہ اسپائسی ہو سکتا ہے. یہ ہارٹ ڈیزیز کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. ہارٹ ڈیزیز کے بارے میں تو یہ جنرل اصول یہ ہے کہ آپ بہت ہائی فیٹ والا کھانا نہ کھائیں, ایک دم سے پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں. ٹھیک ہے. آپ سونے تک 2 یا 3 میل لے سکتے ہیں, یعنی آپ افطاری کریں مناسب مقدار میں, اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر تھوڑا اور کھانا لے لیں, یعنی ایک بڑا میل نہ لیں. ٹھیک ہے. یہ ہارٹ پیشنٹ کو ہم کہتے ہیں ایک دم سے بڑا میل لیں کہ ظاہر کھانا بھی نہیں ایک دم سے زیادہ کھائیں, پانی بھی ایک دم سے زیادہ نہیں پئیں. جی بالکل, بڑا میل نہ لیں, یعنی اس میں ظاہر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. اور پھر گریجولی آپ نماز پڑھنے آنے کے بعد کچھ لے لیں اور پھر کچھ تھوڑا کھانا آپ عشاء کی نماز کے بعد. یہی ہارٹ فیلر کے پیشنٹ کے لیے بھی یہ ایڈوائس ہے کہ ایک دم سے زیادہ کھانا نہ کھائیں, ایک دم سے زیادہ پانی نہ پئیں. 2-3 سیشن میں آپ ٹھہر کے لیں, اور باقی جو پانی ہے آپ ذرا سونے تک اپنے جو پانی کا مقدار ہے اپنی ڈیزیز کے حساب سے وہ پوری کریں. جی. اور جو اینڈ میں وہ یہ کہ کووڈ کے حوالے سے کیا کریں ہم, یہ جیسے بار بار پوچھتے ہیں, جی بالکل, یہ آپ کو ہمیں بتائیے. میں آپ کو بتانا ضرور چاہوں گا کہ میں آج کل میری جو ڈیوٹیز ہیں وہ کووڈ ہاسپٹل میں ہیں. جی. اور یہ نئی اسٹرین ہے, اس سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ماسک استعمال کریں, اپنا سوشل گیدرنگز بند کر دیں, اور مناسب سماجی فاصلہ رکھیں. اس کے بارے میں بہت احتیاط کریں. یہ جو نئی اسٹرین ہے اس میں خون کے جمنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہو رہی ہے. ایسے پیشنٹ پہلے ہم نے پچھلی جو لہر آئی تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ بوڑھے لوگوں کو متاثر کر رہی تھی, لیکن یہ اسٹرین میں ہم نے دیکھا ہے کہ ینگ لوگ بھی اتنے ہی متاثر ہو رہے ہیں. تو خدارا اس کی بہت احتیاط کریں. یہ جو بالکل آپ نے دیکھا ہے بالکل سمپل احتیاط ہے, ماسک لگانا, دور رہنا, سوشل گیدرنگ نہ کرنا. اس سے آپ اپنے آپ کو بھی بچائیں گے, اپنے دوستوں کو بھی بچائیں گے, اور انشاءاللہ یہ جلد ڈیزیز کنٹرول ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. بالکل. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ جو ویکسینیشن ہے وہ تو کروانی ہے, اور جی کچھ مختلف میڈیا پہ باتیں آتی رہتی ہیں, بالکل نہ اس کو توجہ دیں. یہ ویکسین کروڑوں لوگوں میں استعمال ہو چکی ہے, اور دیکھنے میں آیا کہ عام بیماریوں سے پیچیدگی اس کی بہت کم ہے, یعنی 1 in 1 ملین کوئی کسی کو سائڈ افیکٹ ہوتا ہے, جو کہ عام بیماری میں بھی اس سے زیادہ ہو جاتا ہے. بالکل نہ گھبرائیں. اور یہ جو فیس بک اور یا سوشل میڈیا پہ بعض کا رومرز ہوتی ہیں, ان پہ بالکل دھیان نہ دیں, اور اگر آپ کی باری آئے تو ضرور یہ ویکسینیشن. بالکل. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور سامعین محترم, اس کے ساتھ ہی پروگرام ہیلتھ گائیڈ سے فوزیہ شفیق, اور ہمارے آج کے کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر شاہد عمران, اور ہمارے ساتھ رہے احمد علامادی, ان کا بھی بہت شکریہ. اللہ حافظ.